बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़े। स्पोर्ट्स ऑन में आपको वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हॉकी हमारी ऑब्वियसली हम सब जानते हैं नेशनल गेम है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इसमें कंटिन्यूसली डिक्लाइन आ रहा है। हमारी कोशिश भी यही होती है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से हम इस पे बात भी करें, इसके इश्यूज़ को भी हाईलाइट करें और इसकी जो भी आउटकम है उसके ऊपर भी बात की जा सके। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हॉकी में सबसे ज़्यादा हमारे टाइटल, वर्ल्ड कप हम 4 दफ़ा जीत चुके हैं, ओलंपिक्स 3 दफ़ा जीत चुके हैं। हर तरह का टाइटल इसमें हमने जीता। बट हम अब बात करते हैं तो हम वर्ल्ड कप क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। हम बात करते हैं तो ओलंपिक्स से क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। और अभी तो रिसेंट जो सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमने देखा कि एशियन चैंपियन ट्रॉफ़ी हुई और पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में भी क्वालिफ़ाई नहीं कर सका। अगर इश्यूज़ की बात करते हैं तो कभी फंड्स नहीं होते, कभी प्लेयर्स को डेली वेजेस नहीं मिलती, और अगर एजेंडा बेस किसी के ऊपर टारगेट करना हो तो अगर 12 प्लेयर आ जाए तो एक बंदे को उसमें कोशिश की जाती है कि इसी तरह टारगेट किया जाए। इन सारों पे बात करने के लिए आज हमारे खुशकिस्मती मैं कहूँगा कि दूसरी दफ़ा हमारे सुनो के प्लेटफॉर्म से ये बड़े लेजेंड आए हैं। मेरा ख्याल है हॉकी के अगर हम बात करें तो ग्राउंड के अंदर भी और एनालिसिस के लिहाज से भी इनसे बड़े प्लेयर नहीं हो सकते। हमारे से शो में मौजूद हैं वन एंड ओनली शहबाज सीनियर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका। और साथ ख्वाजा जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम। आप दोनों का। इट्स रियली ऑनर कि आपने हमें अब टाइम दिया। शहबाज जी, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। पहले भी हम बात कर चुके हैं ये डिक्लाइन और सारी चीज़ें, अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंस आई इस पे हम सेपरेट बात करते हैं। ख्वाजा भाई के वाले से बात करना चाहूँगा। इनके साथ आप खेले, सफ़र भी बहुत किया, एज ए पर्सन भी आप जानते हैं, लेकिन एज ए अभी मैं आपसे बिल्कुल इम्पार्शल और अनबाइस्ड आंसर लेना चाहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी किसकी थी 12 प्लेयर का जाना, और ये अगर इनकी नहीं थी तो कोच ने कह भी दिया, हमने वो स्टेटमेंट भी सुन दी, तो ये आप सेक्रेटरी के तौर पे भी मैं आपसे आंसर लेना चाहूँगा, ये एजेंडा बेस अगर टारगेट किया जा रहा है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? देखें, बात ये है कि ये जो हॉलैंड के कोच की स्टेटमेंट आई है, और जो मेरा भी करियर है कोई 18 साल का, और 30 साल हो गए मुझे हॉकी छोड़े हुए भी। ये मुझे जब जुनैद पर ये बैन लगाया गया था तो मुझे उस वक्त भी शदीद अफसोस हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन ब्रिगेड खोखर की जो स्टेटमेंट भी जुनैद के हवाले से आई, जी। वो भी बहुत छोटी थी कि ओलंपियन है तो क्या हुआ, मुझे आए, मेरे घर पे आए, मुझे मिले। हम्म। तो ये जो आप अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तो ये फेडरेशन आपकी नहीं है, ये इस मुल्क की है, ये ओलंपियंस की है, हम हॉकी प्लेयर्स की है। तो देखें, हमारी वजह से वो लोग हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर प्लेयर की इज्जत नहीं होगी तो बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। जहाँ तक ख्वाजा जुनैद का ताल्लुक है, तो मैं कोई 15 साल इसके साथ पाकिस्तान की टीम में रहा हूँ। मुझे कभी भी एज ए कैप्टन या एज ए कुलीग मुझे कभी इससे कभी कोई शिकायत नहीं मौसूल हुई कि ये जी डिसिप्लिन की ख्याल नहीं करता, यूरोप गया है तो घूमने चला गया है, इसका एजेंडा डिफरेंट है, हम्म। ये यहाँ से चीज़ें ले जा रहा है, वहाँ से ला रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड आदमी है। इसने नमाज पढ़नी है, कमरे में रहना है, टीम मीटिंग्स अटेंड करनी है और टीम का हिस्सा बनना है। और वो ऐसा हिस्सा बनता था कि ये इसकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन होती थी। बिल्कुल ठीक। अगर आप देखें कि जब मैं हर टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी होता था तो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता था कि ये फ़ौरन मुझे बॉल डिलीवर करता था। जितना ज़्यादा मैं टच करता था उतना ज़्यादा रिजल्ट बेहतर होता था, मेरा भी और पाकिस्तान टीम का भी। तो ये इस चीज़ से मुझे अफसोस हुआ। अभी जो सेनेट की कमेटी ने ख्वाजा जुनैद को जी। रिस्पेक्ट दी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर अभी आपके शो में जो गोरे कोच की बातें सुनी, जी। उससे भी बहुत खुशी हुई। तो इसका ज़ाहिर है इमेज जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये वर्ल्ड चैम्पियन है। और अदरवाइज़ भी लोग इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, इसके रवैये की और इसके उठने बैठने की। तो बहुत नहीं, अच्छा हुआ उसमें है। तो हम सब मोतरफ़ हैं। अच्छा ख्वाजा भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक लेजेंड जब कोई बनता है ना किसी भी स्पोर्ट्स में, मैं तो अपने हीरोज़ की इसलिए कदर करता हूँ कि जो बॉर्डर पे खड़ा है वो भी हीरो है। आप लोग जो ग्राउंड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आप भी इक्वली उतने ही रिस्पेक्टेबल या शायद उससे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरी नेशन का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं आप लोग। अब क्रेडिट पे इतनी विक्ट्रीज़, 18 साल 20 साल खेलना, आप दोनों की अगर बात करें, बट अनफॉर्चुनेटली हमने पहले भी ट्रांसमिशन की थी, आपके साथ शो किया जब पाबंदी लगी थी। उस टाइम क्या कैसे अपने आप को आपने उठा के रखा? क्या आप सोचते थे? और अब जब ये कायमा कमेटी का आ चुका है मैसेज सबके सामने, पूरी नेशन के सामने, कि आपको सलूट किया, क्लैप किया गया और उसको कैंसिल किया, और हमें ये भी एक न्यूज़ मिल रही है कि फेडरेशन को भी शायद डी नोटिफाई कर दिया गया। इस हवाले से आप बताइए सर। जी इरफान, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं शहबाज का भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ऐसे लेजेंड के मुंह से इस तरह के वर्ड्स निकलना, इट्स मीन इट, आई मीन इट। एंड नो डाउट हम लोगों का सफ़र बहुत ज़्यादा इकट्ठा गुजरा हुआ है, और जब आप सफ़र में इकट्ठे होते हैं तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं जी रहती है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
جب یہ کام کیا انہوں نے پابندی لگائی. تکلیف ہوتی ہے جب آپ نے اس ملک کو سرو کیا ہے جی اور پھر وکٹمائز کیا جائے اینڈ بے وجہ. آپ یہ دیکھیں کہ میرا کیا اس کے اوپر رد عمل تھا. میں کسی میڈیا میں نہیں گیا, میں کسی عدالت میں نہیں گیا, صرف میں ایک جگہ گیا بس, اور وہ اللہ کی عدالت تھی. تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی اس چیز کو نہ جانا کمزوری سمجھا گیا؟ بالکل. آپ نے مجھے ہر کسی نے کہا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, آپ کیوں چپ ہے. اس کو لوگ کہیں گے جی واقعی یہ کلپریٹ ہے, لیکن آپ یقین کریں جس دن بین لگا, میں اپنی پبلک سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دن رات کو 2 نفل تہجد کے پڑھ کے میں اپنے اللہ سے میں نے درخواست کی کہ مالک یہ تہمت ہے, یہ الزام ہے, اس کا گواہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک تو تو جس طرح ہینڈل کرنا چاہتا کر لے. تو یہ اسی نے ہینڈل کیا. کہا میں کمیٹی میں جانا, میرے تو کوئی رشتہ دار نہیں وہاں پر, مجھے بلایا گیا, مسترد کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی PHF ایک بہت بڑا ادارہ ہے. انہوں نے میرے حوالے سے اس ادارے کو بہت چھوٹا کر دیا کہ جس ادارے نے پوری دنیا کو ہاکی کے لیجنڈز دیے, اسی ادارے نے اپنے لیجنڈز کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا. جب آپ کسی انسان کو چھوٹا کرتے ہیں تو اس ادارے کو عزت نہیں ملتی, یاد رکھیں, اس انسان کو عزت نہیں ملتی. یہ اللہ کا فارمولہ ہے. اور اس میں ایک چیز تھا کہ ان کے کاؤنٹر ہم نے ان سے بڑی کوشش کی کہ وہ آ کے ہمارے پلیٹ فارم پہ وہ بھی بات کرے. آج بھی میری کوشش تھی کہ کسی طرح وہ آ کے دوسری طرف سے اپنا اوپینین دے, آپ اپنا اوپینین دیں اور عوام اس کی جج وہ عوام بنے, نہ کہ ہم کوئی آپس میں باعث بات کر سکے. بٹ پہلے بھی یہی ہوا, وہ لوگ نہیں آئے. آج بھی ہم نے کوشش کی, فیڈریشن کا کوئی بندہ, نہ سیکرٹری صاحب آنے کو تیار ہے, نہ کوئی اور اس کی طرف سے آنے کو تیار ہے اس پہ اوپینین دینے کے لیے. لیکن وہ انہوں نے رپلائی میں ایک, مجھے لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس پہ بات کی تھی, ایک انہوں نے اس کا کلاس کا ایک نکال کے کلپ ہمیں شیئر کیا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دکھا سکے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں مینیجر از ریسپانسبل اف اینی ایکٹیویٹی ول ہیپن ان دا گراؤنڈ. آپ اس حوالے سے آپ کو نا اس کی اپنا پیراڈاکس بتائیے کہ کیا ڈومین ہے مینیجر کی, وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کوچ کی رسپانسبلٹی. میں آپ کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں کیونکہ FIH کا آئین, PHF کا آئین میں نے سارے پڑھے ہوئے. دیکھیں جب آپ مینیجر کی رسپانسبلٹی لکھتے ہیں نا تو وہ ہے کیا. مینیجر جو ہے نا وہ کبھی گراؤنڈ میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. اگر مینیجر گراؤنڈ میں انٹر ہو تو اس کو یلو کارڈ ہو جاتا ہے, اس کو بینچ چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا رولنگ سبسٹیٹیوشن ہیپن کہاں ہوتی ہے؟ گراؤنڈ میں. اچھا وہاں پہ 2 لوگ ریسپانسبل ہوتے ہیں, ایک TO ٹیکنیکل آفیشل آف دی کمیٹی, ٹورنامنٹ کمیٹی, اینڈ دا ہیڈ کوچ جو گراؤنڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. اچھا مینیجر کی رولنگ سبسٹیٹیوشن میں کیا رسپانسبلٹی ہے؟ بینچ پہ جس پلیئر نے اندر جانا ہوتا ہے, جس پلیئر نے باہر آنا ہوتا ہے. FIH کہتی ہے کہ وہ بینچ پہ کھڑے نہ ہو, میس کریٹ نہ کریں, اتنے لوگ ہی اٹھیں جو جا رہے ہیں, اتنے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. یہ مینیجر کی رسپانسبلٹی صرف بینچ کی حد تک ہے. اور فیلڈ جوری مینیجر سے کہتی ہے یو ہیو ٹو سٹ نیئر ٹو دا فیلڈ جوری. مینیجر کو بھی کھڑا کرنے سے منع کیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کلاس کو جو بینچ کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کائنڈلی ان کو اپنی جو ہے نا لیاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو کلاس یوز کر رہے ہیں وہ اس کی دھچکیاں پہ کھیل رہے ہیں. اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ یہ ہیپن بھی ہو جائے تو کیپٹن کو یلو کارڈ ہوتا ہے, یہ FIH کے قانون میں, اور جو پلیئر اندر گیا ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. ویسے میں جنید کی بات کو کٹ کروں گا. اس میں یہ کہ میں بھی آپ کو پتا ہے 18 سال کھیلا, فارن کوچز بھی ہمارے ساتھ رہے. تو جب آپ گورا کوچ لاتے ہیں ہالینڈ سے یا کسی بھی کنٹری سے تو وہ آل ان آل ہوتا ہے. ایون کہ کوئی مینیجر ہو, اسسٹنٹ کوچ ہو, رولنگ سبسٹیٹیوشن بھی نہیں دیتے. ہمیں مزہ آتا ہے اس کو اتھارٹی دے کے. وہ کہنا فزیوتھراپسٹ میں نے باہر سے لینا, ویڈیو اینالسٹ باہر. کرکٹ میں بھی ایسے ہی ہے. تو اگر ہم خواجہ جنید پہ پابندی لگائیں یا اس کا جرم ثابت کریں گے تو میرا خیال اس سے زیادہ اس کے گناہ ہمیں مل جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے, انشاءاللہ ہمیشہ ہیرو رہے گا, تو اس کو وہی رسپیکٹ ملنی چاہیے سمپلی. بالکل. یار شہباز نے اتنی خوبصورت بات کی, شاید میرے ذہن میں نہیں تھی, کہ آپ 20 لاکھ روپے کوچ کو دیتے ہیں, ہم پیسوں کے بغیر کام کرتے ہیں. کبھی یہ بھی تو دیکھیں, ہم نے اس ملک کے لیے اپنے چہرے پہ یہی قصور ہے آپ کا, کیا پیسوں کے بغیر اللہ بھلا کر نہیں کیوں کرتے ہیں. ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ہمیں بلاتے ہیں, ہم ساری زندگی ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم گراؤنڈ میں کھڑے ہیں. ہم ہی لوگوں نے آنا جانا ہے جو گراؤنڈ میں کھڑے ہیں. جو لوگ گھر میں چلے گئے ہیں وہ کوچنگ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ گورا کوچ آ جاتا ہے نا تو پھر اپنے کسی پاکستانی کو وہ پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ ایون بچوں سے بات بھی کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز بھائی جب اپنی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کے بعد ہالینڈ کی کوچنگ میں گئے تو بڑا پاکستان میں پورے میڈیا نے اس پہ بات کی, دیکھیں جی اتنا بڑا لیجنڈ پاکستان کی ہاکی کدھر جاری چھوڑ کے چلے گئے. اور جب یہ پاکستان میں ہوتے ہیں, یا ابھی طاہر بھائی کے لیے بات کی جاتی ہے کہ طاہر زمان دیکھیں جی وہ باہر جا کے کوچنگ کرتا ہے, اور جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ اپنے لیجنڈ کے ساتھ ایک ثبوت تو یہ موجود ہے کہ آپ اپنے لیجنڈ کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں. تو یہ تو لمحہ فکریہ اتنا بڑا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ قومیں بھی اسی طرح بنتی اور بکھرتی ہیں
کھیل بھی اسی طرح بنتے ہوئے بکھرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کلیکٹیولی سب نے آرٹیکولیٹ اس طرح کرنا ہے کہ مل کے لے کے چلنا ہے. سر دیکھیں عرفان آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں چلیں 100 پلیئر غلطیاں کرتے تھے ہم کیا اس کو ٹیم سے نکال دیتے ہیں, ہم اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں, ویڈیو دکھانے کے بعد اس کی گراؤنڈ میں تصحیح کرتے ہیں, اس کو ایک اس کی ریمیڈی دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کرنا کیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ گھر میں کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو باپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ والی تحقیر کرنے والی سیاست اور وکٹمائز کرنے والی سیاست, اسی وجہ سے کبھی بھی کسی ادارے کو عزت نہیں ملتی, یاد رکھیں. بالکل ٹھیک. شہباز بھائی میں ایک آپ سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن, پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی, انفارچونیٹ رہے ابھی ریسنٹ پاس کی بات کرتے ہیں, بہت پرانی کیا بات کریں, پرو لیگ کا مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے, گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے اور ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے, اولمپک سے باہر ہو گئے, ابھی ایشیا کپ کی بات ہم نے کر لی, 12 پلیئر آ گئے, وہ رہ گئے. اب جب ہو رہا ہے ایونٹ, ابھی جیسے ایونٹ ہم نے ایشین چیمپئن ٹرافی کھیلی ہے, سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کر پائے. اب اگر ہم ان ٹیموں سے بھی, ملیشیا سے بھی اگر ہاریں گے, جاپان سے بھی نہیں جیت پائیں گے, کوریا سے بھی نہیں جیت پائیں گے, بھارت سے ہم کس طرح مارجن سے, آپ کے دور میں تو خیر ان کا جیتنا ان کے لیے ایک خواب تھا کہ پاکستان سے جیت پائے. یہ اصل ریزن کیا ہے؟ کبھی جونیئر بچوں کی بات کرتے ہیں, ابھی شو سے پہلے بھی ہم نے بات کی, ڈیلی ویجز کا مسئلہ بیچارے ابھی تک روتے ہیں. 70 لاکھ کی ہاکی کا پتہ چلا فیڈریشن کا کہ 70 لاکھ کی کاغذوں میں ہاکی آئی, بٹ کسی پلیئر کو بچوں نے کہا کہ ہمیں تو ہاکی ملی کوئی نہیں. آپ فیڈریشن کا پارٹ بھی رہے, سیکٹری کے طور پہ بھی کام کیا, اصل مسئلہ ہے کدھر؟ دیکھیں جی, پاکستان میں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں ہاکی اب پاپولر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس وقت میں ہاکی کھیلتا تھا, میرے چچا ہاکی کھیلتے تھے جن کی وجہ سے میں انسپائر ہوا, میرے بڑے بھائی ہاکی کھیلتے تھے, مجھ سے 3 چھوٹے بھائی ہاکی کھیلتے تھے, اس طرح ہر گھر میں ہاکی تھی. ابھی جو ہے 2-2 10-10 میل تک بھی گھروں میں ہاکی نہیں ہو رہی. مجھے پتہ ہے میں جب شہر میں سب سے اچھا پلیئر بنا تو میرے پاس کوئی گراؤنڈ اویلیبل نہیں تھی, میں سڑک پر کھیلتا تھا اور اتنا فیمس تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹ ہوتے تھے مجھے ہائر کرتے تھے, جس طرح آج آپ ٹینس بال کے ٹورنامنٹ کے لیے کرکٹ میں نہیں ہائر کرتے, تو لے کے جاتے ہیں اسپیشلی. بالکل. اصل پرابلم یہ ہے, دیکھیں اگر ہم بلیم گیم کی طرف آئیں گے نا تو نہ ہمیں وے فارورڈ ملے گا اور نہ ہی ہم کوئی پروڈکٹیو بات کر سکیں گے. دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کی غلطیوں کا تعلق ہے تو وہ کسی سے ڈکی چھپی ہیں ہی نہیں. دیکھیں اگر گورنمنٹ پیٹرنیج نہیں کرے گی, سپورٹ نہیں کرے گی, آئی پی سی منسٹری اپنا رول ادا نہیں کرے گی, پاکستان سپورٹس بورڈ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا, تو ہاکی کبھی بھی اب دوبارہ گرو نہیں ہوگی. ہاکی کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے اور جو سال کا کیلنڈر ہے ایونٹس کا, اس کے لیے اکارڈنگلی فنڈز پہلے ایلوکیٹ ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. فیڈریشن کو پتہ چلے کہ کون سا ٹور اس نے کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. آپ اتنے ٹورز کے حوالے سے انسرٹن ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریپریشن سٹارٹ کریں نہ کریں, ٹیم جائے گی نہیں جائے گی. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ہاکی جو ہے پاپولر نہیں ہوگی. جواد بھائی آپ سے بھی سیم میں جاننا چاہوں گا, بٹ ایک اور کوسچن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈی ایچ اے میں آرمی نے سم ہاؤ ٹیک اپ کرنی ہے, اور وہ بچوں کو چیزیں فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لحاظ سے بات کریں. ادھر اگر ہم نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی بات کریں تو 48 آور لائٹ ہی نہیں آئی, لڑکے بیچارے 2 دن سو نہیں پائے. ریحان بٹ صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جی بچے بیچارے بڑے پریشان تھے, سو نہیں پائے, پریکٹس نہیں کر پائے, راتوں کو جاگتے رہے. آپ اتنے بڑے ایونٹ کی پریپریشن ہو رہی ہے اور آپ کے یہ مسائل ہیں کہ آپ کے لائٹ نہیں ہے, جنریٹر کی فیسلٹی نہیں ہے, تو آپ کس طرح کمپیٹ کر پائیں گے؟ اور یہ جو بیڑا وہ ڈی ایچ اے والوں نے اٹھا لی ہے اور آرمی والے اس کو سارے ٹیک اپ کر رہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں عرفان, یہ ایک اگر آپ برازیل یا ارجنٹائن کی فٹ بال ٹیم کی بات کریں تو پاکستان ہاکی کا لیول یہ وہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ پیرامیٹرز کیمپ شروع ہونے سے پہلے ڈیزائن نہیں کیے گئے تو ہو از رسپانسبل؟ یہ فیڈریشن کا کام ہے کہ ادھر جنریٹر ہے نہیں ہے, بچوں کے لیے کھانا کیا ہے, بچوں نے پہننا کیا ہے, بچوں نے سونا کب ہے, اٹھنا کب ہے, بچوں نے کون سی کس وقت میں کیا چیز کرنی ہے, یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. کیمپ میں آ کے یہ نہیں ہوتی کہ جی اب لائٹ چلے گی تو اب ہم کیا کریں, بچے اٹھ کے باہر بیٹھ کے, یہ زیادتی ہے. نیشنل ہیروز ہیں واٹ ایور دا ریزلٹس, لیکن کوئی بھی پلیئر جو پاکستان ٹیم سے کھیل رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ پری پلان نہیں ڈیزائن کرتے. اگر آپ ڈی ایچ اے کو کہہ دیں کہ جی ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں, آپ دے دیں, آپ کسی کو بھی کہہ دیں, اگر آپ کہیں گے نہیں نا تو کچھ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت انا سے باہر نکلنا چاہیے, اور گورنمنٹ نے جیسے میں سمجھتا ہوں اسٹیپس لیے ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے چاہیے. اسی کا میں آپ سے ابھی آنسر لیتا ہوں, اور پلس ابھی ایک لڑائی ہوئی ہے واپس آ کے, سوال بھی آپ لوگوں سے میں ضرور جاننا چاہوں گا. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لے دیتی, لیجنڈ ہمارے ساتھ ہے, ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک اسپورٹس اور بڑی ایک زبردست ڈسکشن جاری ہے ہاکی کے حوالے سے. لیجنڈس ہمارے ساتھ ہیں. ایک اور ہاکی لیجنڈ رانا مجاہد صاحب بھی ہمیں فون لائن پہ جوائن کر سکے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کے 2 کولیگ ایکس کولیگ اور آپ کے دوست ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے ہم کچھ چیزیں جاننا چاہیں گے. ایک تو سب سے پہلے میں خواجہ جنید کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, ان پہ پابندی لگ گئی, اس کے بعد لائف ٹائم بین کیا جاتا ہے. پھر قائمہ کمیٹی نے ان کو اوبیسلی اس کو کینسل کرتی ہے اور ان کو جو کلاس دیتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ ایز اے پلیئر اور ایز سیکٹری اس ڈیسیژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ جنید ایک اولمپئن بھی ہے اور ورلڈ چیمپئن بھی ہے, اور ان کے خاندان کی پورے کی فیملی کی جو ہے ہاکی کے لیے خدمات وہ ناقابل فراموش ہیں. ان کے فادر سے لے کے ان کی سسٹرز, ان کے بھائی, تمام لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان جیسے لوگوں پہ اگر ہم نے پابندی لگانی ہے اور ان کو کھیل سے دور کرنا ہے تو یہ بدقسمتی ہے کنٹری کی. یہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے, شاید خواجہ جنید کو کوئی فرق نہ پڑے, مگر یہ ہماری ہاکی کے ساتھ اور کنٹری کے ساتھ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا خوشائن فیصلہ ہے, اور کسی بھی اولمپئن اور ورلڈ چیمپئن پہ کبھی پابندی نہیں لگنی چاہیے جب تک کہ آئی او سی کا ایک چارٹر موجود ہے. اس کے تحت اگر کوئی ایسا بات نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی خواجہ جنید نے ایسا کوئی جرم کیا ہوا ہے کہ جس پہ یہ لگا دی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن ہے, اور ہاکی کے حلقوں میں اس کی خوشی کی لہر ہے یہ کہ جو خواجہ جنید صاحب پہ پابندی ختم ہوئی ہے اور یہ ہاکی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہاکی کو یہ جتنا انہوں نے ہاکی سے نام لیا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے یہ دینا. ایک اور چیز بتا جاننا چاہوں گا آپ سے میں کہ ہم سب جانتے ہیں 70 سال سے ان کا خاندان, پوری فیملی, 7 جنریشن ان کی اس کام کے اندر لگی ہوئی ہیں, ابھی بھی جو ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ جب ان سے یہ جس سے بھی یہ مسٹیک ہوئی, ایکمین نے تو کہہ دیا کہ یہ میری ذمہ داری تھی, تو اس ٹائم فیڈریشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. آپ بھی ایز اے سیکٹری کے رول کافی دیر آپ نے کام کیا, تو یہ بعد میں آنے والوں نے اس طرح کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا بیس ٹارگٹ کیا گیا خواجہ جنید کو؟ سر دیکھیں, میں یہ اس بات کو مختصر کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ورلڈ چیمپئن یا اولمپئن پہ پابندی ہونی نہیں چاہیے. یہ تو اثاثہ ہے, جب اثاثوں کے آپ ختم کرنے چل پڑیں گے تو پھر کیا حال ہوگا. دوسری بات یہ رہ گئی کہ یہ بہت پہلے کا فیصلہ ہو چکا تھا, ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں منفی چیزوں سے دور ہو کے پازیٹیو چیزوں میں جانا چاہیے. اگر پازیٹیوٹی نہیں آئے گی تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ خام خیالی ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پابندیاں لگا کے شاید بہتری آ جائے گی, سزائیں دے کے بہتری آ جائے گی. ایسے نہیں بہتری آتی. بہتری آتی ہے ہمیشہ مذاکرات سے, بہتری آتی ہے بہتر کام کرنے سے. تو ہمیں اس طرف چلنا ہے. اگر نہیں ان کو ہوش کے ناخن آ رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ جاننا چاہیں گے. ان لوگوں سے بھی ہم نے سیم پوچھا, آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے اس میں وے فارورڈ کیا ہے. ہمیشہ یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ اولمپئن سجیشن تو دیتے ہیں بٹ بیٹھتے نہیں ہیں. ہماری تو کوشش تھی کہ کسی طرح آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور فیڈریشن بیٹھے, بٹ اس دفعہ پھر فیڈریشن نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, ان میں سے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بٹ آپ کی نظر میں کیا ایسا وے فارورڈ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے یہ ہاکی آگے جو ہے فلرش کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو رول ادا کرنا ہوگا وے فارورڈ کے لیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہاکی بہتر ہو, پاکستان میں ہاکی اچھے بہتر نظر آئے, تو اس میں سب سے بڑا جو کلیدی رول ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے. کیونکہ ہاکی میں پیسہ نہیں دیا جا رہا. جب تک آپ پیسہ انوالو نہیں کریں گے, آپ کسی کو بھی لاگے بٹھا دیں, ہاکی بہتر نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں جی کہ جب تک ایک وہ پروفیشنل لوگ نہیں آئیں گے, پروفیشنل لوگوں کی طرح کام نہیں کیا جائے گا, تو ہم کسی طریقے سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی شہباز سینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے کپتان رہے ہیں, بہت بڑے لیجنڈ ہیں ہاکی میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے. تو میں اس حساب سے بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے, جب تک ان جیسے لوگوں سے مشاورت نہیں ہوگی گورنمنٹ لیول سے بھی لے کے فیڈریشن لیول تک, تو بہتری کے آنے کے چانسز نہیں ہے. تو یہ مشکل کام نہیں ہے. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ اولمپئنز اکٹھے نہیں ہوتے, تو یہ میں خوشخبری آپ کو دے دیتا ہوں کہ تمام اولمپئنز اکٹھے ہیں. چلے ماشاءاللہ, ہماری تو خواہش ہے کہ آپ لوگ سب مل کے اس ہاکی کے لیے جس نے ہمارے پوری نیشن کو پرائڈ دیا وہ حاصل کریں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. شہباز بھائی, ایک ابھی انہوں نے جو باتیں کی اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں آپ کی اوپینین لیتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کرکٹ کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہاکی میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کو آنا چاہیے, وہی چلا سکتے ہیں. آپ بھی سیکٹری کے رول پہ رہے, آصف باجوہ بھی تھے, آپ سے پہلے یہ رانا مجاہد صاحب بھی تھے, بٹ کوئی بیٹرمنٹ ہم نے دیکھی نہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اپوائنٹمنٹ ہم نے دیکھی, صلاح الدین صاحب کراچی میں تھے, سندھ کے وہ صدر تھے, ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب کو اپوائنٹ کر. یہ تقرریاں پولیٹیکل لوگوں کی آ جانا اور ہاکی والوں کا نہ ہونا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
اور دیکھیں پچھلے جو میری 30-40 سال کا میں نے ٹائم گزارا ہے یہ پولیٹیکل اسائنمنٹ سے ہاکی ڈیمیج ہوئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں میر ظفر اللہ جمالی صاحب ہمارے لیے بڑی قابل عزت ہیں. جب وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گئے تو پھر انہوں نے 1 سال 2 سال بڑی زیادہ کوشش کی کہ وہ صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن دوبارہ بنے. تو ایسے لوگوں کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ وہ ڈیووٹیڈلی یا ڈیڈیکیٹڈلی کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنے حلقے میں بھی کام کرنا ہے, انہوں نے گورنمنٹ کی پالیٹکس میں بھی انوالو ہونا ہے, انہیں ہاکی افیئرز میں بھی انوالو ہونا ہے. یہ ہاکی جو ہے یہ فل ٹائم جاب ہے. بالکل ٹھیک. میں اگر آج شہباز سینئر ہو کے ہالینڈ بھی 4 سال رہا ہوں, جرمنی 1 سال, 18 سال پاکستان سے کھیلا, میں کوچنگ میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ یہ فل ٹائم جاب ہے. آپ کے پاس پھر فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں بچتا. اگر تو جوائے رائڈ کرنا ہے, مزے لوٹنے ہیں, ڈیلی الاؤنسز لینے ہیں, دنیا کا چکر لگانا ہے, تو پھر میں بھی آ جاتا. تو ہمیں ایسا بندہ دیکھنا چاہیے جو ٹیکنوکریٹ ہو, جو ایڈمنسٹریشن اور ہاکی دونوں چیزوں کو سمجھتا ہو. تو میرا خیال ہے کچھ بہتری کے چانسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ بھائی, آپ کا جیسا ہم نے بتایا کہ 70 سال سے آپ کی فیملی اس ہاکی کے اندر ہے, اور آپ کی جنریشن 3 جنریشن تو ہم دیکھ چکے ہیں اس ہاکی کے لیے سرو کر رہی ہیں, اور ابھی ماشاءاللہ جو زبردست کام آپ اکیڈمی کا کر رہے ہیں, میرا خیال ہے پورے پاکستان میں اتنے بڑے میس لیول پہ کوئی نہیں کر رہا. تو ان ساری چیزوں کے لیے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسری طرف جو فیڈریشن کے مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ بھی رومر چل رہا ہے, نیوز آ رہی ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ان کو, اور وہ شاید کچھ دنوں میں وہ شاید وہ اپنے عہدوں پہ نہ رہیں. تو اب ساری سینیریو کو سمجھتے ہوئے آپ جیسے سب آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, اور آگے اس کو لے کے بھی چلنا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں آپ, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں رانا کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے گلوریس پاس دیکھا ہوا ہے, انہی کے پاس جو ہے نا ماڈلز ہوتے ہیں, انہی کے پاس پلاننگ پالیسیز ہوتی ہیں جس نے وہ پیک دیکھی ہوئی ہے. تو جیسے شہباز بیٹھا ہے, شہباز رہا, ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہر وقت مشاورت میں رکھنا چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ بھی, فیڈریشن لیول پہ بھی. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت جو سب سے اچھی ضرورت ہے, دیکھیں ہمارے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے. جیسے ہم پی ایس ایل کے طرز کی ہاکی لیگ ہوتی, یونیورسٹیز کی لیگ ہوتی, اسکولز کی لیگ ہوتی, کلب چیمپئن شپ ہوتی. ہاکی از اے موسٹ ایکسپینسو گیم. اگر ہم ان لیگز کو انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے تو جو پلیئر ہے نا وہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہوا ہے, آپ بلیو کریں میں نے اپنی ہسٹری میں اس سے اچھا پروگرام نہیں دیکھا. ہر بچے کو اتنے اچھے پیسے ملے ہیں, ہر بچے کو رسپیکٹ ملی ہے, ایک اچھا ہوٹل, اچھا کھانا, اچھی کٹ. اس کے بعد جو ٹیمیں جیتی ہیں ان کو ایک ہینڈسم پاکٹ منی دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جس نے ہاکی کو آگے لے کے چلنا ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن ایک اکیڈمی بنانے میں بھی ناکام ہے. ہماری ذمہ داری, میری فیملی لیگیسی ہے ہاکی بھی اور اکیڈمی. دنیا کی جو پہلی اکیڈمی 60s میں بنی دنیا کی, وہ میرے والد صاحب نے بنائی. ماشاءاللہ, یہ ہماری فیملی کو اعزاز حاصل ہے. کپس ٹریننگ کیمپ کے نام سے میرے والد صاحب نے بنائی لاہور میں, اور یہی وہی چیز چلتی آ رہی ہے, اور بے لوس ہم خدمت کرتے ہیں. ابھی کتنے بچے آلموسٹ کھیل رہے ہیں ہمارے آپ کے گھر میں؟ پاس مجھے کمپلیمنٹ دیا گیا, ہمارے پاس 350 کے قریب بچے اور بچی ہیں, اور الحمدللہ اس میں سے کئی بچے ہیں جو کیمپس میں بھی آئے, کئی بچے ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پروونس کی طرف سے کھیلے ہیں. اب اس وقت میں سمجھتا ہوں امر جو اس کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ بنائیں, آپ پلیئرس کو تیار کریں. ہم نے جو سیکھا ہے وہ ٹرانسفر کریں, تاکہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ہاکی لیگیسی ہے, دیکھیں 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے, 1960 میں پاکستان بریگیڈیئر حمیدی کی کپتانی میں روم اولمپکس میں گولڈ جیت لیتا ہے. 13 سال کا ایک بیبی جو پوری دنیا میں ابھی متعارف ہی نہیں ہوا تھا, ہاکی نے جا کے بتایا کہ پاکستان ہے, وہاں پر قومی ترانہ بجا, وہاں پہ پرچم. اچھا, اسی والے سے ایک انسیڈنٹ میں سن رہا تھا, پہلے پتہ چلا کہ وہ اگر آپ ہمارے ویور سے شیئر کرنا چاہیں, آپ دونوں اس کا پارٹ تھے. انڈیا کے اندر ابھی ٹیم کی ڈبیٹ کرکٹ کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اوبیسلی اب ڈیسیژن آ چکا ہے, بٹ اگر وہ شیئر کرنا چاہیں. ہم دونوں بڑے خوش قسمت ہیں اس زمن میں, ہم نے انڈیا میں آج تک جتنے ٹورنامنٹس کھیلے سارے جیتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے. ہمارے وہاں پر جو نمبرز گیم ہے بہت زبردست ہے. ہم 89 میں ایک ہمارا ایشیا کپ کا ایونٹ ہوا دہلی میں, جس میں بہت کراؤڈ تھا, پیک کراؤڈ, اور ان کے پریزیڈنٹ اور پوری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی ٹیم بھی بہت اچھی تھی. پرگت سنگھ وغیرہ, دھن راج پلے وغیرہ کھیل رہے تھے اور اپنی گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے. تو وہ میچ 10 دفعہ رکا ہوگا, ہمیں بہت مارا گیا, ہمارے آپ یقین نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ پاکستان کے پرچم کو آج نیچے نہیں ہونے دینا, ہم کٹ مر جائیں لیکن ہم نے جیتنا. اور اللہ کی رحمت سے شہباز ہی کی قاضم محیط صاحب ساتھ ہمارے, اچھا ہم وہ جیت جاتے ہیں جی میچ 2-0. اس سرزمین پہ ہمارا پرچم سر بلند ہوتا ہے, ہمارا قومی ترانہ بجتا ہے,
ہماری زندگیوں میں اس سے بڑی کوئی یادگار چیز نہیں ہے آج بھی. اب ہم جب وہ چیز اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو آپ یقین کریں پھر اس احساس سے بڑے ہوتا ہے میرا خیال ہے پراؤڈ مومنٹ تو ہو ہی نہیں کہ سکتی جب آزادی پرچہ دیکھیں ہوتا نا, ہے. آزادی ابھی ایک کتنی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ گیا فائنل یہ بتانیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں نہ جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس, اور ہم بات کر رہے ہیں ہاکی کے مسائل کے حوالے سے. جی خواجہ بھائی, ابھی جیسے ٹیم واپس آئی تو ایک لڑائی بھی ہمیں سننے کو خبر ملی اور بڑا تنازع ہوا, ذرا اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیں. عرفان, میں نے بالکل اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے اور اس کے حوالے سے تصدیق بھی کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیشنل لیول کو دیکھا جائے اور اس انسیڈنٹ کو دیکھا جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا اس ٹیم کا لیول کیا ہے, اور مینیجر اور کوچ کی لڑائی یہ ایک لمحہ فکری ہے. اور بیسک کیا ریزن بیسک ریزن یہ آئی تھی کہ کچھ وہاں پر ایسی میڈیسن یا سپلیمنٹس ہیں اس کے اوپر لڑائی ہوئی جس پہ کوچ صاحب کہتے تھے میں نے لے کے جانا ہے, مینیجر کہتا ہے میں نے لے کے جانا ہے, اور اس کے اوپر ان کی بڑی شدید لڑائی ہوئی جو کہ بعد میں لوگوں نے آ کے چھڑائی. بیسیکلی دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف مینیجر. جب بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جتنا آؤٹ آف پچ کام ہوتا ہے نا, ہوٹل بکنگ, کھانا پینا, بس کی ٹکٹیں, یہ جتنی بھی آپ کی اکوپمنٹ ہے, یہ ساری مینیجر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کسی کوچ کو کنٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور مینیجر کرنل صاحب ہے, کرنل عمر صاحب ہے, از کوائٹ ہیلپ فل اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, تو انہیں کا ڈومین تھا. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے جب ہار آتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں, مسائل آتے ہیں. شہباز بھائی, اس کا جیسے ہم نے کئی چیزیں ایشو تو سارے ڈسکس کر لیے. فائنینشیلس جو مجھے لگتا ہے کہ جب سب سے مین چیز جو ہمیں نظر آتا ہے نا جی, وہ جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا فیڈریشن کے پاس, یہ گیم فلرش نہیں کر سکتی. پی ایس ایل کی بھی بات کی, ایک ماڈل وہ ہے. دوسرا یہ کسی طرح تمام جتنے بھی ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ رول پہلے کی طرح اگر پلے کریں تو چلیں کسی حد تک تو برڈن اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چیزیں ایسی 2-3 کر کے ہاکی کو ہم اسٹیبلش کر کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کی پرائیورٹی ہونی چاہیے قومی کھیل. میں نے پچھلے 30 سال میں دیکھا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ہاکی پرائیورٹی نہیں رہی. میں ایک دفعہ سینٹ کی میٹنگ میں گیا, میں شہباز سینئر ہوں, ورلڈ بیسٹ پلیئر ہوں, تو جو وہ سینٹ کی کمیٹی کا چیئرمین تھا اس کو میرا نام تک نہیں پتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہاکی جو ہے اب پاپولر نہیں رہی لوگوں میں, ہمیں اس کو پاپولر کرنا ہے. اگر ہم ابھی آج پلان کریں کہ اسکول, کالجز یا اکیڈمیز کے تھرو ہم ہاکی کو واپس لے آئیں گے تو بہت مشکل ہے, کیونکہ جس سٹینڈرڈ کی ہاکی دنیا میں کھیلی جا رہی ہے ہمارا لیول جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے, فزیکلی بھی اور یہ ٹیکنیکلی بھی. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ اکیڈمیز جو ہیں ان کو سپورٹ کریں جو کام کر رہی ہیں. ان کے علاوہ گورنمنٹ 2 یا 3 ایکسیلنس اکیڈمیز بنائے جہاں پر بچوں کو اسٹائپن دیا جائے, اسپورٹس گیئر دیا جائے اور ایکیڈیمکلی لک آفٹر کیا جائے. ہمارے جو ہاکی پلیئر ہیں موسٹلی میں نے دیکھا ہے وہ نہ تو ویل گرومڈ ہیں نہ ہی وہ پالشڈ ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ٹیم گئی ہے, پرفارمنس وائز بھی کتنی پور ہے کہ 6 ٹیمیں ہیں تو 5ویں نمبر پر آئی, اور واپسی پہ اگر آفیشلز کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو ڈاؤن دی لائن کیا میسج کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن تھی, ٹیم مینجمنٹ تھی, ان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ جب بچے ہیں ان کی بھی سوچ چھوٹی ہوگی تو وہ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں جا سکتے. اس میں میں نے شہباز بھائی کے ساتھ شو کیا تھا, اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس طرح ہم نے اپنا پی ٹی وی کو بچانے کے لیے بلوں کے اندر 35 روپیز ایڈ کیے ہیں, اپنی نیشنل گیم کو بچانے کے لیے بھی ہم کوئی ایسا ماڈل لا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا ہاکی بچ سکتی ہے. بٹ ول کی بات ہے. لاسٹ نوٹ پہ پلیز کوئی میسج دینا چاہیں چھوٹا سا تو پلیز دیجیے. میں میسج تو یہی دوں گا کہ یہ الحمدللہ ہمارا آزاد ملک ہے, اس سے پیار کریں. اس کی نیشنل کھیل ہاکی ہے, اس کے لیے دعا بھی کریں کہ کم بیک کریں, ٹھیک ہے. اور شہباز کی بات میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں گا کہ ہمارا ایک پرانا ماڈل تھا ہاکی کا, اس کو ریوائیو کر دیں, اسپورٹس کوٹا بحال کر دیں, ڈپارٹمنٹ بحال کر دیں, ہاکی سروائیو کر جائے. انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہمارے ویورز نے بہت فروٹفل سنی, اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہماری ہاکی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, وہ مقام دوبارہ انشاءاللہ حاصل کرے گی جو ہمارا تھا. آپ دونوں کا اگین بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.